मुरीद के कश्मीरी अवाम के साथ हमारा खून का रिश्ता है। हम हर महाज पर कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं। मोदी के लिए मुरीद का नाम ही काफ़ी है। हुकूमत अमली तौर पर कुछ करके दिखाए। साबका चेयरमैन अहमद अतीक अनवर की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के भतीजे साबका चेयरमैन जिला कौंसिल शेखपुर इंजीनियर राना अहमद अतीक अनवर अवामी प्रेस क्लब मुरीद के चेयरमैन शेख शाहिद, सदर राना इरफान, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजमल मलिक दीगर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर हमारी शहरग है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी यह पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कश्मीरियों की जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ। भारत ने वादी में मुजालम की दास्तान रकम कर रखी है। कश्मीरियों पर जुल्म करते 550 दिन गुजर गए, लेकिन आलमी हुकूमतों ने नोटिस ना लिया। मोदी को मेरा पैगाम है कि मुरीद का नाम ही काफी है। भारत में मुरीद का नाम गूंजता है। हुकूमत को अमली तौर पर कुछ करना होगा। अपोजिशन पर हर महाज पर साथ खड़े हैं। इनका मजीद कहना था कि तब्दीली सरकार की नाकस गवर्नर से अवाम पिस चुकी है। PDMA के हर फैसले में राणा तनवीर हुसैन की क़यादत में हम साथ हैं। वज़रा काम की बजाय हर वक्त ज़बान दराजी के इल्ज़ाम लगाने में मसरूफ़ हैं। मुरीद से MP और MN अवाम की खिदमत की बजाय पहले से तरक्याती कामों का भी सत्यानाश कर चुके हैं। साबका वाइस चेयरमैन बल्दिया राना माजिद ने कहा कि अवाम आने वाले इलेक्शन में इनसे छुटकारा हासिल कर लेगी। अवाम की परेशानियों को मुस्लिम लीग नून ही ख़त्म कर सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे हमरा राना अब्दुल समीर और हाफिज अहमद अतीक भी शामिल थे। जी والتين والزيتون وطور سينين हम एक बार फिर अपने आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अवामी प्रेस क्लब के ऑफिस में आने पर उनके तहे दिल से मशहूर हैं और इनकी अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। बहुत नमस्कार कि आपने यहाँ बुलाया है और ऐसे दिन पर बुलाया है। मैं जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूँ काम ये इज्जत और ये हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी बात कर रहे थे कि मुझसे मुरीद के मसाइल के बारे में बातें होंगी। मैं कुछ आपसे भी बातें करना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ कि किसी भी शहर के प्रेस क्लब की कोई जिम्मेदारियाँ, कोई चीज़ें होती हैं जो उनको भी करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आप इसको पॉजिटिव सेंस में आप लेंगे। जहाँ तक बात है आज के इस खास दिन की, तो मैं अक्सर मुझे काफ़ी भाई दोस्त बुलाते हैं इस मौके पे बात करने के लिए, तो मैं बड़े ही कहते मुझे मतलब रिलक्टेंस के साथ जाता हूँ। मेरा दिल नहीं होता कि मैं जाऊँ। वजह ये हमने बातें कर ली और अगले दिन फिर वही का वहीं यूं का तूं काम चलता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है वो है अवाम के साथ राब्ते में रहना, अवाम के मसाइल इक़्तिदारों में पहुँचाना, हुक्मरानों तक पहुँचाना और अवाम में शऊर पैदा करना। ये बड़ा एक ख़ास ज़िम्मेदारी है आपकी। ये कहीं भी दुनिया में आप चले जाएं, जो मीडिया होता है, बेशक वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंटेड मीडिया हो, अब सोशल मीडिया भी है, तो ये चीज़ें जो हैं इस पे बड़ी ज़िम्मेदारी आती है। जो लोग ज़िम्मेदारी से इसको निभाते हैं उनकी आवाम में शऊर भी आता है और उनकी आवाम में जो मसाइल हैं बेशक समाजी हों उनमें कमी आती है। और अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से ना किया जाए तो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे जो कुछ होता है, और मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से हमारे मुल्क में अवाम में नफ़रत बहुत ज़्यादा हो गई है। आगे एक लिहाज होता था, एक तमीज़ होती थी, अब आए बगाए जो मर्ज़ी जिस मर्ज़ी को बोल लेता है। वो नहीं चाहते कि जैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ आज जो कुछ हो रहा है, वो इस चीज़ से बचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते।
ہم کیوں کسی کے متحد ہو کے چلیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں بہت ضروری ہیں. پھر ہمارا پاکستان کا جو ہے سروائیول اس کے ساتھ لنک ہے. آپ دیکھیں کشمیر ہماری جو پانی کے ذخائر ہیں وہ کشمیر سے آتے ہیں. آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت مسائل بڑھ چکے ہیں. پانی کے معاملات آگے 10 20 30 سال میں کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مسائل بڑھیں گے. تو ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ کیونکہ جس طرح کے عزائم ہندوستان رکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس خطے پہ وہ قابض ہو جائے, اس کا اثر و رسوخ رہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ ایک تو اپنی شناخت کو بھی بچا کے رکھیں, جو ہمارا دین ہے, ہمارا اسلام ہے, جس کے لیے ملک بنا. اور یہ جو اس ملک کو بنانے میں جنگ لڑی تو ان میں کشمیریوں کا بھی ہاتھ ہے. وہ بھی انہوں نے بھی موومنٹ میں قائد اعظم کا, علامہ اقبال کا, سب کا ساتھ, مسلم لیگ کا سب کا ساتھ دیا. تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ آزاد ہوں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ معاملات عوام میں سب پہنچے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کوئی چھوٹی سی اتنی سی بات نہیں ہے کہ تب ہوا تھا 70 سال پہلے, اب کیا ہم نے لے کے کرنا ہے. نہیں, یہ ہمارے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ہمارے حال کے ساتھ, ہمارے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ آپ لوگ ہیں سورس آف انفارمیشن. میں سمجھتا ہوں جو پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے نا, وہ سورس آف انفارمیشن ہوتا ہے اور ڈس انفارمیشن بھی ہوتا ہے. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ذمہ داری سے آپ کرتے ہیں بات. تو یہ آج کے دن کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سال 2 سال سے جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے, انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ معاملات خراب کر دیے ہیں. خاص طور پہ انہوں نے جو خاص ایک اسٹیٹس تھا کشمیر کا اس کو ختم کیا, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کی جو اکثریت اور اقلیت میں بدل دیا جائے. یہ بڑا مزہ کوشچن ہے. اصل میں بڑا مسئلہ کیا ہمارے ملک کا کہ جب تک ہم مطمئن تب تک ہوتے تھے تمہارے خلاف فیصلہ نہ آئے. ہم نے سنا نہیں, میں کہہ رہا ہوں ہم تب تک مطمئن ہوتے ہیں جب تک ہمارے خلاف فیصلہ نہ آئے. تو وہ کسی کے خلاف تو آنا ہی ہے نا, یہ کسی کی مرضی کے خلاف تو آنا ہی ہے. دیکھیے میں نے تب پہلے بات کی نا کہ برداشت, کسی کی رائے کو برداشت کرنا سیکھنا, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں سیاسی لوگوں کو بھی برداشت پیدا کرنی چاہیے. اگر حکمرانی نہیں ہے تو وہ بھی برداشت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم نہیں چاہتے, دیکھیں ہم نہیں چاہتے نا کہ یہ اس طرح ہو جائے. اب یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے جو براڈ شیٹ والا ہے. میں تو بہت چاہتا ہوں کہ اس کا جو بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے, جو ذمہ دار ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. کم از کم ان کے چہرے تو سامنے آنے چاہیے, بے نقاب ہونا چاہیے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ کوئی بات آئی کہ یہاں پہ واٹس ایپ بڑے چل جاتے ہیں فیصلے اور سارا کچھ پہلے ہی ہوتے ہیں. بالکل کہ تام کی طرف اس معاملے میں جاتے, اس کے بعد علاقائی معاملات ہیں کہ آخری پیغام آپ مودی حکومت کو کیا دینا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے, کیونکہ سوشل بھی اور میڈیا کے طور پر بھی یہ پیغام تک جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مریدکے کے اندر جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر. پیغام ہمارا ویسے ہی مل جائے گا. وہ ان کو مریدکے سے ویسے ہی بڑی الرجی ہے, ویسے ہی بڑی الرجی ہے. میں سے بتاتا ہوں, میں 97 میں نا انڈیا گیا تھا. تو وہ ہم گئے تھے, وہ ہاکی کے میچ کھیلنے گئے تھے. تو میں جب ہم پہلے پٹیالہ گئے, وہاں سے پھر ہم دلی گئے. جہاں ہم نے میچ کھیلا تھا وہاں پہ جب رات کو ڈنر ہو رہا تھا تو گپ شپ ہو رہی تھی. تو اب کیونکہ ہم زیادہ تر پنجابی لڑکے ہی تھے, کچھ ساؤتھ پنجاب کے تھے, کچھ ہم تھے, ایک بیچ میں بلوچی تھا. تو ہم سارے وہاں گئے ہوئے تھے. تو وہ بات ہو رہی کہاں سے ہیں, تو مطلب ہم پنجابی بات کرتے تب آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ شیخ پورہ یا لاہور یا گجرات ڈویژن کی پنجابی فرق ہے, اور ساؤتھ پنجاب کی پنجابی تھوڑی سرائکی ہے. اور اس طرح اگر آپ خوشاب کی طرف یا ادھر چلے جائیں میاں والی طرف, ان کی طرف فرق ہے. تو ہمارے ڈائلیکٹس فرق ہے. تو وہ ہم جب کر رہے تھے بات تو وہ پوچھا جی آپ کہاں سے ہیں. میں نے کہا میں مریدکے سے ہوں. تو اس کی 2 منٹ چپ ہو گیا تھا. یہ 97 کی بات ہے. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہی مریدکے تو نہیں ہے. تو مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے, وہ پیغام ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں ایبسلوٹ پاور ملے, ہمیں کوئی سوال نہ اٹھا سکے. یہ اور اس کی وجہ بڑی لمبی ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت کچھ پلنے نہیں دیا, لوگوں کو سمجھ نہیں آنے دی کہ جمہوریت ہے کیا. تو ہمیشہ لوگ پاور کے لیے ہی لڑتے رہے, اور پاور کے لیے پھر آپ کو پتہ ہے جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے پھر وہ کنگز پارٹی بنتی رہی, اس میں پاور کے لیے لوگ جاتے رہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ بلدیات کا مسئلہ یہ ہے کہ
جو یہ سارے آپ کے ایم این اے اور ایم پی ہیں 272 ایم این اے حلقے ہیں اور میرے خیال تقریباً چاروں صوبوں کے ملا کے 1000 کے قریب ایم پی اے بنتے ہیں ممبر پارلیمنٹ پروونشل اسمبلی. یہ 1200-1300 بندہ جو ہے یہ کیسے اپنی طاقت ان کو دے دے؟ وہ جو نشہ ہے طاقت کا, ہمارے معاملات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا وزیر داخلہ جائے, کوئی بھی ہو, حکومت جائے, جب حکومت کی ویلیو ہی نہیں ہوئے گی. آپ نے اپنی اکانومی دنیا کے لیے کھولی نہیں, آپ نے یہاں پہ ایسے قانون نہیں بنائے جس سے انٹرنیشنلی کمپنیز آئیں یہاں پہ انویسٹ کریں. تو جب ان کے یہاں پہ پیسے نہیں ہوں گے ان کو پرواہ کیا کہ پاکستان ناراض ہوتا پھر ہمیں کیا؟ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. الٹا ہم ترلے کرتے جا کے چلو یار ہمیں وہ آپ کو پتہ پھر آئی ایم ایف سے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں, پھر سعودی عرب سے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ہم بیکرز آر ناٹ چوزرس, بھی بڑا ہارش ورڈ ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, مگر پھر وہی بات ہوئی کہ اپنے آپ حالات دیکھیں نا, اپنے آپ کو پہلے اس قابل تو بنائیں کہ لوگ پھر آپ کی بات سنیں بھی. آج دیکھیں اگر اللہ نے مجھے کچھ اسٹیٹس دیا تو آج میری آپ بات سن رہے ہیں. تو یہی معاملہ ہے, آپ کو لوگوں اب کروانا پڑے گا, اور جب تک آپ اپنے آپ کو اسٹیٹس پہ نہیں لائیں گے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری عوام میں بڑا ضروری ہے یہ شعور پیدا کرنا کہ ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی اپنے ملک میں یہ اکنامک پاور بننے کے لیے. ہمارے ملک میں انٹرپرینورشپ ہی نہیں ہے, کوئی نیا آدمی کاروبار کرنا چاہے اس کو کوئی چانس ہی نہیں ملتا. ان پر ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے, ہر بندے کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے. دیکھیے پارٹی کا موقف تو یہی ہے کہ انہوں نے وہ سٹینڈ نہیں لیا جو ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا, وہ لابنگ نہیں کی جو لابنگ کو کرنی چاہیے تھی, وہ ٹائم انویسٹ نہیں کیا جو ان کو انویسٹ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا موقف ہے, اور ہم اس پہ, اور میں سمجھتا بھی ہوں, ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایفرٹ نہیں کی گئی جو ان کو کرنی چاہیے تھی. مطلب جب یہ کچھ امینڈمنٹ ہوئی ہے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں, اتنی چھوٹی بات, بڑی الارمنگ بات ہے, اور اس پہ جس قسم کا ایک وہ ہونا چاہیے تھا نا, بھگدڑ مچی چاہیے تھی حکومت میں, گورنمنٹ میں, اور خاص ہماری فارن منسٹری میں, جس قسم کا ریئیکشن آنا چاہیے تھا, جس طرح کا پینک کریٹ ہونا چاہیے تھا. جب گھر میں آگ لگتی ہے تو لوگ کس طرح بھاگتے ہیں, کوئی پانی کی تلاش میں, کوئی بالٹی پانی کی بھر رہا ہے, کوئی لوگوں کو بچا رہا ہے, کوئی سامان بچا رہا ہے اپنا قیمتی, تو وہ پینک کریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو امینڈمنٹ آئی تھی یہ ایک آگ لگنے والی بات تھی نا اس کاز کو, کہ آپ دیکھیں کل ہم جو پچھلے 70 سال سے ہمارا سٹینڈ کیا ہے کہ جی وہاں پہ تھرڈ پارٹی ریفرینڈم ہونا چاہیے, اور اصل رائے کشمیریوں کو جاننی چاہیے وہ کیا چاہتے ہیں. اور وہ انڈیا اس کو بلاک, اس کے خلاف لابنگ کرتا ہے, اور وہ رشیا سے ویٹو کراتا رہا ہے. تو ہمارا اگر وہ خدا نہ خواستہ یہ انڈیا ہندوستان اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور وہاں پہ مسلمانوں کو مائنورٹی کر دے, وہاں پہ اب کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان ہندوستان کے باقی لوگ بھی پراپرٹی خرید سکتے ہیں, گھر بنائیں گے, اور جس قسم کے وہ ہیں اس وقت مذہبی ان کا ذیل پیدا ہوا ہے, وہ سارے موو کریں گے, وہاں پہ جائیں گے, وہاں پہ سیٹل ہوں گے, اور پھر ایسا ایسا پاپولیشن بیلنس خراب ہوگا. سر یہ آپ کیا ڈیپینڈ کرتا ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں بات بڑی سادی ہے, میں ملا جلا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں ہم چھوٹے ہوتے تو اسکول میں ہمیں قانون پڑھایا جاتا تھا ہزاروں سال پہلے کہ جنگل کا قانون تھا کہ وہ جس کی لاٹھی اس کی بہن, مائٹ از رائٹ, انگریزی میں کہتے ہیں مائٹ از رائٹ. وہ بے شک ہم سمجھیں کہ وہ پرانا قانون, وہ آج بھی وہی قانون ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے اس دنیا میں. آج امریکہ کو آپ دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, تو وہ انسانی حقوق کا علمبردار بھی ہے اور ساتھ جنگیں بھی لڑتا ہے. تو یہ اس دنیا کا یہ ایک امبیڈڈ ہے, ہمارے انسانوں کے اندر یہ امبیڈڈ ہے کہ جس کے پاس لاٹھی ہے نا, جس کی طاقت ہے, وہ وہی طاقتور ہی صحیح ہے. تو دیکھیں جب تک آپ عالمی دنیا میں اپنے آپ کو ایک اپنا سکہ نہیں بنوائیں گے تو آپ کی کیوں سنے گا. ٹھیک ہے, اگر میری کوئی پوزیشن نہیں ہے, میں ایک عام شہری یہاں پھر ہوتا تو مجھے آپ یہاں بلاتے. تو پاکستان کی جتنا مرضی ہم انٹرنیشنل پہ شور مچائیں, جب تک ہم اپنے آپ کو اس دنیا کے اکانومیز کے لیے ناگزیر نہ بنا لیں کہ وہ سمجھیں کہ ان کے بغیر ہماری اکانومی سفر کرے گی, جو آج انڈیا کی پوزیشن ہو گئی ہے. انڈیا سے عالمی دنیا کو کوئی محبت نہیں ہے, صرف اکنامک پریشر ہے کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, ہم اس کو نہیں کر سکتے. کیا ان کو نہیں پتا مودی نے کیا کیا اتر پردیش میں, یو پی میں, سارا پتہ ہے. فیسسٹ کا آدمی حکمران ہے, مگر ان کو وہ چھپ کر کے آنکھ منہ دوسری طرف کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اکنامک ایسے معاملات ہیں کہ وہ ہوں گے تو یہ بھی ملک بھی سفر کریں گے. تو ہم نے اپنی نیوسنس نہیں بنا سکے.